हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं महरीन और आप देख रहे हैं महरीन स्कैरी स्टोरीज 0.1। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानियां लेकर आई हूं। तो चलिए पहली कहानी हम शुरू करते हैं, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजी थी। तो चलिए कहानी को उसी की ज़ुबानी शुरू करते हैं। मैं पिछले 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ और आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त हर रात आपकी कहानियाँ सुनते हैं। तो मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था जब 3 साल पहले मैं पहली बार मुंबई गया था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे। हम तीनों काम की तलाश में मुंबई गए थे। हमें काम मिला और कंपनी ने हमें एक फ़्लैट दिया। इस फ्लैट में 2 रूम्स थे। कंपनी ने जब हमें ये फ़्लैट दिया तो वहाँ पर हम टोटल 10 लोग थे। 3 हम दोस्त और 7 लोग और थे, वो भी कंपनी के ही लोग थे। कंपनी ने हमें जो फ्लैट दिया था वो एक बिल्डिंग के अंदर था। वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, काफ़ी जगह से प्लस्तर उतरा हुआ था, सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। वो 6 मंजिला बिल्डिंग थी और हमारा फ्लैट चौथी मंजिल पर था। इस बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर तक लोग थे, तीसरा फ्लोर बिल्कुल खाली था और हमें चौथे फ्लोर पर कमरा मिला हुआ था। हमारा रूम नंबर 419 था। चौथे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही रूम खाली थे और बाकी सारे कमरे बंद थे। एक 419 और एक 410। पांचवा और छठा फ्लोर भी खाली था। हमने सोचा कि पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए कम से कम लोग रहते हैं। तो पहली रात हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब हमें रूम मिला था तो हमने रूम की सफाई वगैरह की, खाना वगैरह बनाया और खाकर सो गए। तो उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही है। तकरीबन 10:30 बजे मुझे वो आवाज़ आना शुरू हुई। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, सफ़र करके भी और उसके बाद रूम की सफाई वगैरह भी की थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई रूम के बाहर चल रहा है। तो मैंने भी एहतियातन अपने दोस्त को उठाया, जिसका नाम फ़िरोज़ था। मैंने उसको उठाया और कहा कि भाई देखो, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थीं। जब फ़िरोज़ भाई उठे तो वो भी नींद में थे। उन्होंने भी सुना कि वो आवाज़ें आ रही थीं। फिर हमने साजिद को उठाया, उसने भी वो आवाज़ सुनी। तो उसके बाद हमने फ़िरोज़ को उठाया, जो हमारे ही कमरे में रहता था। मैंने उसको कहा कि सर देखें, बाहर से आवाज़ आ रही है और कोई औरत कमरे के बाहर चल रही है। चौथे फ्लोर पर रूम नंबर 410 में ही कुछ लोग और हैं और वो भी सारे मर्द हैं और हमारे कमरे में भी कोई औरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा शहर है, नीचे कोई तो चल रहा होगा, तो तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। पूरी बिल्डिंग में पता नहीं कितनी ही औरतें रहती होंगी, तो हो सकता है कोई चल रहा हो, किसी को बदहज़मी हुई हो। तुम ध्यान मत दो और सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। तो हमने इसकी बात मान ली और नज़रअंदाज किया और सोने चले गए, क्योंकि सुबह काम पर भी जाना था। लेकिन आप यकीन करें कि आवाज़ मुझे 1 घंटे तक आती रही। इसके बाद मैं सो गया। सुबह हुई, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और काम पर चले गए। शाम को जब हम लोग रूम पर वापस आए तो हम लोगों ने कमरे की जो हालत देखी, थोड़ी देर के लिए हम सब लोग शॉक्ड रह गए। कमरे को तो अच्छी तरह से बंद करके गए थे। हम लोग 10 थे और हम 10 के 10 ही एक साथ जाते थे। लेकिन वापस आकर जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि हम सबके कपड़े, बैग इधर उधर गिरे पड़े हैं। हमारे कपड़े, खाने पीने का सामान सब बिखरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे के अंदर घुसकर कुछ तलाश किया हो और हड़बड़ाहट में सामान इधर उधर फेंका हुआ था। पहले तो हमने सोचा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह कमरे में आ गई होगी और उसने ये सब किया होगा। लेकिन हमारे कमरे की एक ही खिड़की थी और वो भी अंदर से बंद थी और चौथे फ्लोर पर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि बिल्ली बाहर से चढ़ के हमारे कमरे में आ सके। हमारे फोरमैन ने कहा कि बस छोड़ो, कोई बिल्ली वगैरह आ गई होगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वहाँ कोई बिल्ली नहीं आ सकती थी। खैर, हम लोगों ने भी इस रूम साफ़ किया, पानी वगैरह निकाला, कपड़े वगैरह सही किए
تو اسی رات 2-2:30 بجے کے قریب مجھے کچن کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا۔ اس ٹائم میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ میری، فیروز اور ساجد، ہم تینوں کی گرل فرینڈ تھی اور ہم تینوں ہی بات کر رہے تھے۔ تو اچانک فون پر بات کرتے میری نظر کچن کی طرف گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہے۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھ پایا کیونکہ کچن کی طرف اندھیرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے دلہن کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لال کنگن تھے، سر پر دوپٹہ تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک میں اس کو دیکھتا رہا اور جیسے ہی میں نے اپنی نظر پلٹ کر دوبارہ اس کو دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے فیروز کو بھی بولا کہ میں نے کچن کے پاس کسی کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جانے دو، ہم کافی تھکے ہوئے ہیں، ہمیں بات کرنے دو۔ تو انہوں نے بھی میری بات کو اگنور کر دیا۔ پھر میں نے بھی اس بات کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیا، اور پھر جب اس رات ہم لوگ سونے گئے تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری چھاتی پر دباؤ رکھ کر کھڑا ہوا ہے اور آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بڑھ نہیں پا رہا اور میری سانس رک رہی ہے۔ اور پھر فیروز بھائی نے نیند میں ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ چیز جو مجھے محسوس ہو رہی تھی باقی سب کو بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ہماری چھاتی پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ فیروز بھائی نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا میری آنکھ کھل گئی۔ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب کے سب اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سب کو ہی وہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ میری آنکھ تو کھل گئی، میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا لیکن میری باڈی موو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے لمبی سانس لی، میں نے خود کو ہلایا تو میری باڈی میں تھوڑی سی موومنٹ ہوئی۔ پھر میں نے فیروز کو اٹھایا تو اس نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری چھاتی پر کھڑا ہوا تھا اور مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2:30-3 بجے ہم 10 کے 10 لوگ اٹھ کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو سب یہی سوچنے لگے کہ شاید کوئی برا خواب تھا، لیکن کوئی برا خواب 1 یا 2 لوگوں کو ایک وقت میں آ سکتا ہے، 10 کے 10 لوگوں کو کیسے آ گیا؟ تو ہم نے کہا کہ چلو اب سونے کی کوشش کرتے ہیں، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ صبح جب میرا ایک دوست نہانے کے لیے واش روم میں جاتا ہے تو پتہ نہیں اس نے واش روم میں جا کر کیا دیکھا کہ اچانک سے اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے واش روم کا دروازہ توڑ کر اس کو باہر نکالا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی کمر سے لے کر اس کے منہ تک تھپڑوں کے نشان تھے۔ اس نے بولا کہ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ اندر کوئی مجھے مار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہم بھی ڈر گئے تھے، کسی نے اتنے برے طریقے سے مارا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نارمل ہوا تو ہم لوگ کام پر جانے کے لیے نکل آئے اور پھر شام کو ہم لوگ واپس آئے تو پھر سے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پچھلی بار تو ہم لوگوں نے کمرے کو کھولا تھا تو صرف ہمارا سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن اس بار جو ہم نے دیکھا وہ کافی ڈراؤنا تھا۔ اس بار ہمارا سارا سامان چل رہا تھا، ہمارے کپڑے، ہمارے بیگ، کمبل وغیرہ، وہ بھی کمرے کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا سامان بالکل کمرے کے درمیان میں رکھ کر جائے اور اسے آگ کون لگائے گا؟ مطلب کوئی ہمارے کمرے میں تھا ہی نہیں۔ ہم 10 کے 10 لوگ کام پر تھے۔ ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے بھی شکایت کی کہ ہمارے کمرے میں ایسا کیسے ہوا ہے۔ وہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسی سوسائٹی کا تھا جس بلڈنگ میں ہم لوگ رہ رہے تھے، مگر اس نے بھی کچھ نہیں بولا کیونکہ کمپنی نے جو ہمیں روم دیا تھا اس کمپنی کے فور مین بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے کمپنی سے بات کی تو کمپنی نے ہمیں جواب دے دیا کہ آپ لوگوں کو جو روم دیا گیا ہے آپ لوگوں نے اسی میں رہنا ہے، کیونکہ 6 مہینے تک آپ لوگ دوسرا روم نہیں لے سکتے۔ کمپنی کا رول تھا جو روم دے دیا گیا تھا اس کو 6 مہینے تک چینج نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دیتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اللہ کا نام لیا اور جو صورتیں آتی تھیں وہ پڑھیں اور جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ رات گزاری۔ اگلے 2 دن تک کچھ بھی نہیں ہوا اور تیسرے دن ہمارے فور مین اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے۔ رات کے 12 ہو رہے تھے تو جب تک وہ بات کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی انہوں نے بات کر کے فون بند کیا اور سونے گئے، وہ دوسرے روم میں سو رہے تھے، تو کسی نے ان کے دونوں پیر پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی ان کو بری طرح گھسیٹ رہا تھا مگر نظر نہیں آ رہا۔
اور انہیں زور سے فلیٹ کے دروازے کے ساتھ مارا۔ ان کے چہرے پر کٹ لگ گیا، ان کے ناخن سے خون آنے لگا۔ انہوں نے یہی بولا کہ کوئی مجھے گھسیٹ کر لے کر جا رہی تھی۔ مطلب انہوں نے کسی عورت کو دیکھا تھا جس نے ان کے پاؤں پکڑ کر اس کو گھسیٹا تھا۔ یہ سن کر ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے اور روم چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ آیا۔ اس گارڈ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہ روم چھوڑ دو۔ اس ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا نہیں پایا کیونکہ یہاں پر سوسائٹی کی سیکیورٹی تھی۔ جو روم آپ لوگوں نے لیا ہے وہ ٹھیک نہیں، اس میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں جو آپ لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے لوگ آئے اور وہ 10 دن کے اندر ہی اس کمرے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ بھی سیم یہی واقعات ہوئے تھے۔ آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہ روم چھوڑ دو۔ اور ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر وہاں گئے تھے اور کمپنی نے بھی 6 مہینے کا کہہ دیا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑا برداشت کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ہم نے ان کو بلایا تو مولوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ چھوڑ دو کیونکہ وہ یہاں پر کسی کو نہیں رہنے دے گی وہاں پر، کیونکہ 410 روم تھا اور اس روم کے سارے لوگ بھی رات کو نہیں آتے تھے، وہ سب دن کو آتے تھے سونے کے لیے اور رات کو نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے۔ بس ہم لوگ ہی ہوتے تھے جو دن کو ڈیوٹی کرتے تھے اور رات کو سونے کے لیے کمرے میں آتے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ایک عورت نے خود کو جلا کر مار لیا تھا۔ اس کا ہمزاد ابھی بھی یہاں پر موجود ہے جس کو سکون نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر مردوں کو نہیں رہنے دیتی اور شادی شدہ مرد کو تو ویسے ہی نہیں رہنے دیتی۔ تو ہمارے ساتھ والے جو تھے وہ اپنی عورت سے جھگڑا کر رہے تھے تو انہوں نے شاید اپنی بیوی کو کچھ ایسا بول دیا تھا جو اسے پسند نہیں آیا۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ روم چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ گرمیوں کے دن تھے کہ ہمارے روم میں پانی نہیں تھا پینے کا۔ وہ بلڈنگ اتنی سنسان تھی کہ 7 بجے کے بعد کوئی بھی اپنے روم سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک واٹر کولر تھا تو ہم تینوں دوست پانی بھرنے کے لیے نیچے گئے کیونکہ پورے روم میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہمارے سر نے کہا تھا کہ جاؤ نیچے سے پانی بھر کر لاؤ تاکہ سب پی لیں۔ مجھے لفٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور میں لفٹ استعمال نہیں کرتا تھا، اور تب بھی میں 4 فلور سیڑھیوں چڑھ کر اترتا تھا کیونکہ جیسے ہی لفٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو میرے دل میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں لفٹ سے نہیں آؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ساتھ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ آپ کو پتہ ہوگا وہ جو پرانے ٹائپ کی جالی والی لفٹ ہوتی ہیں جو 2 جالیاں بند کرتے ہیں تو لفٹ نیچے جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہم سیڑھیوں سے نیچے جانے لگے تو انہوں نے بھی مجھے زیادہ فورس نہیں کیا۔ جیسے ہی ہم تیسرے فلور پر آئے تو وہ لفٹ جو چوتھے فلور پر تھی وہ تیسرے فلور پر آ کر کھل جاتی ہے۔ ہم نے اس ٹائم اتنا غور نہیں کیا کہ کوئی نہ کوئی آیا ہوگا۔ جب ہم 2nd فلور پر گئے تو وہ لفٹ 2nd فلور پر بھی آ گئی تھی اور پھر وہ 1st فلور اور گراؤنڈ فلور پر بھی آ گئی تھی۔ یہ بات میں نے تو نوٹس نہیں کی تھی کہ لفٹ بھی ہمارے ساتھ ساتھ نیچے آ رہی ہے، لیکن ساجد نے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے پانی وغیرہ بھرا۔ ہم تینوں کے پاس 5 لیٹر کے کینس تھے۔ میں نے کہا کہ چلو اب ہم لوگوں نے پانی وغیرہ بھر لیا ہے تو اب ہم لفٹ سے ہی واپس چلتے ہیں، تم لوگ میرے ساتھ ہو تو اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تو ساجد نے کہا نہیں، ہم لوگ لفٹ سے نہیں جائیں گے، سیڑھیوں سے ہی چلیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس واٹر کینس بھی ہیں تو اٹھانا کافی مشکل ہوگا۔ تو ساجد نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، چلے جائیں گے۔ تو میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ لفٹ جو گراؤنڈ فلور پر کھلتی تھی، جیسے جیسے ہم فلور اوپر جا رہے تھے ویسے ویسے وہ لفٹ اسی فلور پر آ کر کھل جاتی تھی۔ تو جیسے ہم لوگ اپنے روم میں گئے تو روم کا دروازہ بند کرتے ہیں انہوں نے ہم دونوں سے ایک بات کی کہ کیا تم لوگوں نے کوئی بات نوٹس کی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نوٹس نہیں کی۔ تو انہوں نے بتایا ہم لوگ جس فلور پر بھی جا رہے تھے لفٹ اسی فلور پر جا کر رک جاتی تھی۔ تو میں نے کہا ہاں، لفٹ کی آواز تو آ رہی تھی، گیٹ وغیرہ اوپر ہونے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہماری بلڈنگ میں پرانی لفٹ ہے، جیسے کوئی انسان ہی کھولے تو کھل سکتی ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آٹومیٹکلی وہ جالیاں بند ہو جائیں کیونکہ وہ مینول ہیں، آٹو نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس لفٹ سے کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ خود سے چل رہی ہے، اس کے دروازے خود سے کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں،
اس کے بعد ساجد اور فیروز نے بھی وہ لفٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، لیکن باقی جو 7 لوگ تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ سپروائزر نے ہمیں بات بتائی کہ اس جگہ پر بھی ایک خوفناک عفریت کا قبضہ ہے اور وہی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور یہاں رہنے والوں کا پیچھا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد سے ہم بہت ڈر گئے اور یہ معاملات وہاں بہت ٹائم تک چلتے رہے۔ یہ تھی میری سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سٹوری؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری سٹوری کو بھی لائک کیجیے اور فالو کیجیے۔